अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमरे में दाखिल होते ही वो ऊंची आवाज में धाड़ते हुए बोला, निकल जाओ यहाँ से। मुझे इस तमाशे और इस जबरदस्ती के निकाह से कोई सरोकार नहीं है। 13 साला मासूम दुल्हन जोहा इस अचानक चंगाड़ और गुस्से से बुरी तरह डर गई। उसका मासूम दिल दहल गया। वो रोने लगी। जोहा के इस तरह रोने पर इकराम को होश आया। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया, गहरा सांस लिया, खुद को संभाला और कदरे धीमे मगर सख्त लहजे में कहा कि अपने कमरे में जाओ गुड़िया। मेरा गुस्सा तुम पर नहीं है, इस बेजोड़ निकाह पर है जो गन पॉइंट पर करवाया गया है। सुबह होते ही किसी को बताए बगैर इकराम तुर्की चला गया। उसने पलटकर अपनी मनकूहा की खबर नहीं ली। जब 7 साल बाद घर वापस आया तो जोहा को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टैक्सी जब एक आलीशान बंगले के गेट पर आकर रुकी तो पिछले दरवाजे से 13 साला जोहा अपने शदीद बीमार बाप के साथ बाहर इतनी आजिजी से निकली जैसे वो इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा और बेसहारा हो। उसका दिल एक अनजाने खौफ से डूब रहा था, क्योंकि वो अपनी सारी जमीनें, जायदादें और गांवों की वो पुरसकून मट्टी पीछे छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद पर शहर आई थी कि शायद उसके बाप का बेहतर इलाज हो सके। जोहा की उम्र ही क्या थी? वो तो महज एक मासूम बच्ची थी, जिसके छोटे से कंधों पर उसके बीमार बाप की हस्ती का सारा बोझ लदा हुआ था। टैक्सी वाले को किराया चुकाने के बाद वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर किसी शाही महल से कम नहीं था। ऊंचे ऊंचे मार्बल के पिलर, रोशनियों से जगमगाते फानूस और चारों तरफ फैली हुई इमारत इस बात की गवाही दे रही थी कि ये घर दौलत की हर आसाइश से माला माल है। मालदार तो वो भी थे, मगर बहुत सादा और देहात के रहने वाले थे। ठीक उसी लम्हे सामने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर उसके बड़े चचा अपने पूरे खानदान के साथ खड़े थे, जिनके चेहरों पर मेहमान नवाजी का निकाब चढ़ा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में छुपा हुआ मतलब साफ झलक रहा था। चचा ने आगे बढ़कर अपने बीमार भाई को गले लगाया, नहायत पुरजोश जोशो खरोश से इस्तकबाल करते हुए कहा, अरे मेरे भाई, तुम यहाँ आ गए। शुक्र है तुमने मेरी बात मान ली और इलाज के लिए शहर आ गए। बैठो बैठो, आराम से बैठो। ये तुम्हारा ही घर है, सब तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें किसी भी बात की जरा बराबर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चची ने भी फौरन जोहा को अपनी तरफ खींचते हुए बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची, तू तो बिल्कुल ही सूख गई है। आओ अंदर बैठो। इतने बड़े बंगले के इस पुरताइश ड्राइंग रूम में जब वो सब सोफा पर बैठे तो चचा ने बड़े एहतमाम से चाय और लवाजमात मंगवाते हुए अपने भाई की खैरियत दरियाफ्त की और बातों ही बातों में जायदाद और जमीनों का जिक्र छेड़ दिया। चचा के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कुराहट थी जो वो बड़ी महारत से छुपा रहे थे। वो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि अब जब बीमार भाई उनके घर आ चुका है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी और जमीनों पर कब्जा करना और उन्हें बाहर जाने से रोकना उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। जोहा अपने बाप के साथ कोने में सहमी बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसे क्या मालूम था कि इस शानदार मेहमान नवाजी के पीछे इंसानों के रूप में भेड़िए बैठे हैं, जो उसकी मासूमियत और उसके बाप की बीमारी का फायदा उठाकर एक ऐसा खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं जिसने आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को राख कर देना था। रात का पिछला पहर था जब बंगले का बड़ा ड्राइंग रूम बंद हो चुका था और मेहमानों की हलचल खत्म होने के बाद बड़े एक कोने में सर जोड़ कर बैठ गए थे। फिजा में दबी दबी आवाजों और सरगोशियों का एक तूफान बरपा था, जहां लालच की बू दूर दूर तक फैल रही थी। चचा ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए मेज पर हाथ मारा और धीमी मगर सख्त आवाज में अपने खानदान वालों से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग मेरी बात की गहराई को समझ नहीं रहे हो। ये मेरा बीमार भाई जो अपने साथ इतनी बड़ी जमीनें और जायदाद लेकर बैठा है, अगर खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो गया और वो इस दुनिया से चला गया तो उसकी इकलौती वारिस सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी बच्ची जोहा होगी।
اور اگر کل کلاں اس کی شادی ہم نے اپنے خاندان سے باہر کسی اجنبی کے گھر کر دی، ہمارے خاندان کی وہ قیمتی زمینیں اور جائیدادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر چلی جائیں گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چچی نے فوراً تائید میں سر ہلاتے ہوئے اپنی تیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، ہم اتنی محنت اور دولت اس پر یوں ہی ضائع نہیں ہونے دے سکتے۔ وہ زمینیں اور وہ حویلی جو ہم کئی سال پہلے ان کے حصے میں چھوڑ آئے تھے، جو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، وہ کسی غیر کے ہاتھ میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت کوئی ایسا ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا جس سے یہ جائیداد ہمارے ہی گھر کے اندر محفوظ رہے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور سر ہلا ہلا کر اپنے اس گھناؤنے مقصد کی تائید کی۔ آخر کار کافی بحث و مباحثے کے بعد سب نے مل کر ایک ہی فیصلہ کیا کہ زوہا کا نکاح اکرام شاہ سے کر دیا جائے، جو اس وقت شہر سے باہر اپنے بزنس اور دوسرے معاملات میں مصروف تھا۔ وہ اکرام جو اس خاندان کا سب سے زیادہ تیکھے اور غصے والا مزاج رکھتا تھا اور جسے ان خاندانی چالوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چچا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس پھر بات ختم۔ اکرام جب بھی واپس آئے گا ہم اسے اس فیصلے کے سامنے لا کھڑا کریں گے اور زوہا کے ساتھ اس کا نکاح طے کر کے زمینیں اور جائیداد کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام محفوظ کر لیں گے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ گھر کے اس بڑے کمرے میں جہاں بیمار احمد علی لیٹا ہوا تھا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ جب ان دونوں بھائی اور بھابھیوں نے ان کو اس جبری نکاح کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ صدمے سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے کمزور اور روتی ہوئی آواز میں صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میری بچی زوہا ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ ان رشتوں اور دنیا کی سمجھ سے بالکل ناواقف ہے۔ اس کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کی ہے، اسے ایک ایسے بندھن میں مت باندھو جو اس کے لیے عذاب بن جائے۔ بیمار باپ نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور رو رو کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی کو مصیبت میں نہ ڈالیں، مگر سب جھوٹی ہمدردی سے بولے جا رہے تھے۔ شہر سے باہر اپنے بزنس کے سلسلے میں گیا اکرام جب واپس لوٹا، اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک سخت اور بے پرواہ روب موجود تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو گھر والوں نے اسے گھیر لیا اور باری باری باتیں بناتے ہوئے اس کے سامنے زوہا کے ساتھ اس کے نکاح کا وہ جبری اور گھناؤنا فیصلہ رکھ دیا۔ یہ سنتے ہی اکرام شاہ کا پارا ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ پورا بنگلہ گونج اٹھا۔ اس نے غصے سے اپنا بیگ میز پر پٹکا اور کاٹ دینے والے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، آپ سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پاگل ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ ایک 13 سالہ بچی اور وہ بھی میرے نکاح میں؟ وہ میری عمر سے کتنی چھوٹی ہے؟ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی احساس ہے اس بات کا؟ میں ہرگز اس بے جوڑ رشتے کو نہیں مانتا۔ صاف صاف سن لیں آپ سب، میں اس بچی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اکرام کا یہ ہنگامہ اور غصے سے بھرا ہوا روپ دیکھ کر لاؤنج میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ گھر والے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ دور لان کے کونے میں کھڑی زوہا یہ سارا ہنگامہ اپنی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اکرام کی وہ گرجدار آوازیں تو صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ شخص اتنی شدید غصے کی حالت میں کیوں ہے۔ وہ سہمی ہوئی ایک پلر کے پیچھے چپ چاپ کھڑی کانپتی رہی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ لاؤنج میں جاری اس ہنگامے اور اکرام کی بغاوت کو دیکھ کر سب نے گہری چال چلی۔ وہ سب اکرام کو زبردستی ایک الگ کمرے میں لے گئے اور وہاں شروع ہوا جذباتی بلیک میلنگ اور دباؤ کا وہ بھیانک کھیل۔ اس کے باپ نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے اکرام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور دکھی لہجے میں جذبات سے کھیلتے ہوئے کہا، اکرام بیٹا ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم نے اس نکاح سے انکار کر دیا ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔
اپنے بیمار چچا کی آخری خواہش اور ان کی عزت کی لاج رکھ لو جو مرنے کے قریب ہے، اور رہی بات جائیداد اور زمین کی تو وہ تمہارے ہی نام ہوگی۔ کیا تم اپنے ہی گھر کی عزت کو سڑکوں پر رلانا چاہتے ہو؟ خاندان کے باقی لوگ بھی باری باری آ کر اکرام پر طرح طرح کا دباؤ ڈال کر آخر کار اکرام کا مضبوط قلعہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے نفرت سے سر جھکا لیا۔ اس کا پورا وجود غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر کار اس نے ہاری ہوئی سانسوں کے ساتھ سر اٹھایا اور بے دلی اور انتہائی سرد مہری کے ساتھ اس جبری نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی کہ جو کرنا ہے کرو، میں تیار ہوں، لیکن اس کے بعد اس گھر میں کوئی مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ اور اس طرح وہ کالا دن اس گھر میں اتر آیا جس نے دو الگ الگ زندگیوں کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ نکاح کی تمام رسمیں زبردستی اور بوجھل دل کے ساتھ پوری ہو چکی تھیں۔ دلہن بنی کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی زوہا خوف سے کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ تو اس ظالم دنیا اور اس جبری رشتے کا مطلب تک نہیں جانتی تھی۔ بس ایک سہمی ہوئی بچی کی طرح زمین پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ سا ہوا اور اکرام غصے سے تیش میں بھرا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور بیزاری کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے آتے ہی اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے اس تماشے اور اس زبردستی کے نکاح سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ زوہا اس اچانک چنگاڑ اور غصے سے بری طرح ڈر گئی۔ اس کا معصوم دل دہل گیا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونج اٹھیں۔ زوہا کے اس طرح رونے پر اکرام کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا، گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور قدرے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، اپنے کمرے میں جاؤ گڑیا، میرا غصہ تم پر نہیں ہے۔ مگر پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر یہ یہاں سے باہر گئی تو گھر والے کیا کہیں گے اور کیا تانے دیں گے؟ اس نے اپنی جلدی میں غصے کو دباتے ہوئے کہا کہ تم وہاں بیڈ پر جا کر سو جاؤ، اور خود خاموشی سے ایک طرف صوفے پر لیٹ گیا۔ لیکن اس نے بچی کو کمرے سے باہر نہیں نکالا، بلکہ رات وہیں پرسکون طریقے سے گزر گئی۔ اگلے ہی صبح ولیمے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور آخر کار ولیمہ بھی گزر گیا، اور پھر وہ گھر والوں کی زبردستی کرنے کی وجہ سے ان سے ناراض ہو کر ترکی چلا گیا۔ اس کے ترکی جانے کے چند ہی دنوں کے اندر زوہا کے بیمار باپ کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، جس کے بعد اس بچی کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی اس معصوم بچی کی زندگی کے تمام سہارے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور وہ اس ظالم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ کچھ دن بعد گھر کے کونے میں بیٹھی زوہا کے پاس آ کر بڑی چچی نے سختی سے کہا، اب یہاں رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اٹھو اور جا کر کچن کے سارے کام سمیٹ لو، سارا دن فارغ بیٹھنے کی عادت چھوڑ دو۔ زوہا نے اپنے سوجے ہوئے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو اٹھایا، دھیمی آواز میں بولی، چچی جان، بس مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دیں، میں سارے کام کر لوں گی۔ چچی نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے غصے سے کہا، زبان چلانا تو تم نے بہت اچھے سے سیکھ لیا ہے، یاد رکھو اب یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم نخرے اٹھوا سکو گی، جاؤ اپنا کام کرو۔ زوہا چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور سال گزرتے چلے گئے۔ وہ 13 سال کی ڈری سہمی ہوئی بچی اب آہستہ آہستہ 20 سال کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی میں بدل چکی تھی۔ گھر میں ہر طرف اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں تھیں، مگر اب وہ ہر بات پر رونے کے بجائے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا سیکھ چکی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت
جب مہمان کا کافی رش تھا، بڑی چچی نے کچن سے باہر آتے ہوئے اونچی آواز میں زوہا کو آواز لگائی، ارے زوہا، کہاں مر گئی ہو تم؟ جلدی سے مہمانوں کے لیے گرما گرم چائے لے کر آؤ، اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ زوہا نے سر پر کالی چادر کا پلو درست کیا اور ٹرے اٹھاتے ہوئے خود سے ہلکی سی سرگوشی کی، یہی میری زندگی کا مقدر بن چکا ہے، صبح سے لے کر رات تک بس دوسروں کی غلامی کرنا۔ اور روز کی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک ایک دن شام کے وقت وہ اپنے چھوٹے سے تاریک کمرے میں اکیلی چارپائی پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے کھردرے ہاتھوں کو دیکھا جو اب محنت کی وجہ سے بدل چکے تھے، اور وہ سوچنے لگی، کیا میری زندگی کا یہی انجام ہے؟ کیا میں ہمیشہ اسی طرح اس گھر میں گھٹ گھٹ کر مرتی رہوں گی؟ باہر سے چھوٹی چچی کی تیز آواز آئی، زوہا، ابھی تک کمرے میں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے صحن میں جھاڑو دو۔ زوہا نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنے دل کے سارے ارمانوں کو اس خاموشی میں دفن کیا اور دوبارہ سے اٹھ کر اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اس تنہائی اور بے بسی کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ دن بعد شہر کے پرشور فضا سے دور اس بنگلے کے اندر اس وقت اکرام شاہ کی بہن کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بنگلے کے اس ماحول میں جب باہر مین گیٹ پر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، گھر کے ملازم دوڑے اور اگلے ہی لمحے اکرام شاہ نے 7 سال بعد اس بنگلے کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس کا قد و قامت پہلے سے زیادہ روبدار، چہرہ سخت اور آنکھوں میں ایک سرد سی بے پرواہی چھائی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی خاندان کے تمام افراد خوش آمدید کہنے کے لیے دوڑ پڑے۔ بڑی چچی اور چچا نے آگے بڑھ کر بیٹے کا استقبال کیا۔ اکرام نے سب کے سلام کا روکھے پن سے جواب دیا۔ اس کے دل میں اب بھی اپنے خاندان کے لیے وہی پرانی کڑواہٹ موجود تھی، بس وہ اپنی بہن کی ضد اور اصرار کی وجہ سے واپس لوٹا تھا۔ وہ کچھ دیر صوفے پر تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر لان اور کوریڈور کے اس حصے پر پڑی جہاں وہ کالی چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی ادھر ادھر بھاگ کر کام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اکرام نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے جو گھر میں اس طرح نوکرانیوں کی طرح ماری ماری پھر رہی ہے؟ بڑی بیگم نے فوراً بات بدلتے ہوئے لاپرواہی سے ہاتھ لہرایا اور کہا، ارے اسے چھوڑو بیٹا، تم بتاؤ سفر کیسا رہا؟ بڑی بیگم نے اسے ٹال دیا تھا۔ اکرام نے سوچا کہ شاید ملازمہ ہوگی۔ اس نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ جس لڑکی کو عام سی ماسی سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی اپنی نکاحی ہوئی بیوی تھی، جسے خود بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ شادی کی تقریبات کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا اور مہمانوں کا ایک سیلاب تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لاؤن میں ایک طرف کھانے کے میز لگے تھے، دوسری طرف میوزک کی ہلکی گونج تھی۔ اس بھیڑ بھاڑ میں زوہا ہاتھ میں پانی کا جگ اور ٹرے اٹھائے ایک مہمان سے دوسرے مہمان کے پاس جا رہی تھی تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اکرام اسی دوران پانی کی پیاس محسوس کرتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر لان کی طرف آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی کالی چادر والی لڑکی بڑی عاجزی اور تھکے ہوئے لہجے میں مہمانوں کو پانی پلا رہی ہے۔ اکرام کو اس لڑکی پر انجانے میں ایک پل کے لیے ترس سا آ گیا۔ اسے لگا کہ بیچاری نے صبح سے واقعی بہت محنت کی ہے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نوٹ نکالے، اپنی بہن سے وارے اور اس کالی چادر میں جھکے سر والی لڑکی کے بالکل قریب جا کر لاپرواہی سے بولا، یہ لو بخشش، صبح سے تم نے اس گھر میں سب کی بہت خدمت کی ہے، یہ تمہاری محنت کا صلہ سمجھ کر رکھ لو۔ وہ نوٹ اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ زوہا کے ہاتھ سے ٹرے ہلکی سی کانپ گئی۔ اس نے اپنی نم اور بکھری ہوئی پلکیں اٹھائیں، اکرام کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے خشک اور کانپتے لبوں سے
وہ الفاظ نکل پڑے جو فضا میں ایک دھماکے کی طرح گونج اٹھے۔ اکرام لالا۔ وہ آواز اتنی دھیمی تھی مگر اس میں برسوں کا درد اپنا پن تھا۔ اکرام کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے روپے وہیں زمین پر گر گئے۔ اس کے قدموں تلے کی زمین جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ نام، وہ پکار سن کر اکرام کا پورا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے تپتی ہوئی اور گگیائی ہوئی نگاہوں سے اس کالی چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ تم کون ہو اور مجھے اس طرح نام سے پکارنے کی تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ اسی لمحے بڑی بیگم اور گھر کے دوسرے افراد بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے۔ چچی نے بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا اکرام، غصہ مت کرو، یہ وہی ہے تمہاری بیوی زوہا۔ یہ الفاظ سن کر اکرام پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور دانت پیس کر بولا، کیا کہا آپ نے؟ میری بیوی یہ یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہے؟ گھر والے گھبراہٹ میں صفائیاں دینے لگے۔ چچا نے آگے بڑھ کر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا وہ اصل میں جب تم ترکی چلے گئے تھے تو حالات ایسے ہو گئے تھے اور بچی بھی نہ سمجھ تھی۔ اکرام نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ایک ایسی خونی نظر ان پر ڈالی کہ سب کے منہ خوف سے بند ہو گئے۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، بس ایک لفظ اور مت بولیے۔ آپ لوگوں نے اس گھر میں ایک تماشا بنا رکھا تھا اس معصوم کا۔ دوسری طرف زوہا کے لیے یہ سارا انکشاف کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ وہ جو پچھلے 7 سالوں سے خود کو اس گھر کی ایک عام نوکرانی اور بے سہارا یتیم سمجھتی آ رہی تھی، اسے آج اچانک یہ بتایا جا رہا تھا کہ جس شخص کو وہ لالا سمجھتی رہی ہے دراصل وہی اس کا شوہر ہے جو 7 سال پہلے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زوہا کو کچھ خاص یاد نہیں تھا، بس یہ یاد تھا کہ اکرام نے اسے ڈانٹا تھا اور پھر وہ اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ زوہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کالی چادر کا پلو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زوہا کے اندر کا سارا درد، سارا غصہ اور برسوں کی بے بسی اب ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اکرام کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے پیچھے اس کے خاندان والوں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا بھیانک ظلم کیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر زوہا کی طرف دیکھا جو غم اور صدمے سے نڈھال ہو کر وہیں زمین پر بیٹھنے ہی والی تھی۔ اکرام کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ اسے اپنا آپ ایک مجرم لگ رہا تھا کیونکہ وہ بھی اس ظلم میں کہیں نہ کہیں برابر کا شریک تھا، کیونکہ وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ فضا میں اس وقت ایک ایسا گہرا سناٹا اور کشیدگی چھائی ہوئی تھی جو اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ اب اس گھر کا پر امن ماحول ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والا ہے، اور اکرام کا یہ روپ سب کے لیے ایک نیا عذاب لے کر آنے والا تھا۔ اور پھر اکرام نے سب کے سامنے اسے اپنی بیوی قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ اب وہ اس کے کمرے میں رہے گی۔ اکرام کے سچے اور دو ٹوک انکشاف پر زوہا کا پورا وجود ہل کر رہ گیا، کیونکہ 7 سال پہلے جب اس کا نکاح ہوا تھا تب وہ ایک چھوٹی سی ناسمجھ بچی تھی، اور اس کے بعد کے طوفان نے اس کے ذہن سے یہ بات بالکل مٹا دی تھی کہ اس کا اس شخص سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ حقارت، غصے اور گہری نفرت سے اکرام کو گھورتے ہوئے بولی، ابھی تک تو میں خود کو اس گھر کی ایک مجبور نوکرانی سمجھتی رہی ہوں، اور اب آپ اچانک آ کر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ نہیں، میں ایک قدم بھی آپ کے اس کمرے میں نہیں آؤں گی، مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اکرام نے اس کی ضد اور نفرت کو دیکھتے ہوئے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے زوہا کی کلائی پکڑی اور اسے زبردستی کھینچتا ہوا اپنے کمرے کے اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے کے اندر آتے ہی زوہا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو
اور غصے کی آگ ایک ساتھ بھڑک رہی تھی۔ وہ غرائی اور بولی، 7 سال پہلے جب آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو پھر اب کس حق سے مجھے یہاں لائے ہیں؟ اب کیوں یاد آ گئی میری کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ جب میں ان لوگوں کے تانے اور ظلم سہ رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ اکرام نے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا پچھتاوا اور گناہ کا احساس اس کے گلے میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ دھیمے مگر روکھے لہجے میں بولا، مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں اس وقت غصے میں ہوش کھو بیٹھا تھا اور حالات ایسے تھے کہ میں خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ زوہا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ تانا دیا، غلطی نہیں، وہ آپ کی بزدلی تھی، اور اب آپ مجھ پر احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے درمیان یہ گرما گرم بحث اور نوک جھونک جاری تھی۔ اسی دوران زوہا کے سر سے وہ پرانی سیاہ کالی چادر نیچے سے رکھ گئی، اور جیسے ہی وہ چادر گری، کمرے کی مدھم روشنی میں زوہا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کے نازک کندھوں پر بکھر گئے۔ اس کی کاجل بھری آنکھوں میں چمکتا ہوا غصہ اور معصومیت کا وہ امتزاج دیکھ کر اکرام کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکل گئے، تم اتنی بدل چکی ہو، اتنی۔ اکرام کی نظریں جیسے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اب کوئی چھوٹی بچی نہیں بلکہ ایک مکمل حسینہ بن چکی تھی۔ اکرام کے دل میں ایک انوکھا احساس جگا۔ وہ شدت سے محسوس کرنے لگا کہ یہ لڑکی کوئی عام نوکرانی یا بوجھ نہیں، بلکہ اس کی اپنی عزت، اس کی بیوی اور اس کی کائنات ہے، جسے اب وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زوہا نے اکرام کی ان پگھلتی ہوئی اور تعریف سے بھرپور نگاہوں کو خود پر جمتے دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے گالوں پر غصے اور شرم سے ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ وہ سختی سے بولی، زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھ سے دور رہیں آپ۔ اکرام نے مسکراتے ہوئے 1 قدم اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا رومانوی کھچاؤ اور پکا ارادہ تھا۔ وہ بولا، چاہے تم جتنا بھی مجھ سے دور بھاگ لو محترمہ، پر اب یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ تم میری ہو، اور تمہاری اس ایک آنسو کا حساب چکانا اب میرا فرض ہے۔ کمرے کی فضا میں کشیدگی آہستہ آہستہ ایک نئے اور گہرے احساس میں بدلنے لگی تھی۔ جہاں زوہا کے دل کا غصہ اور اکرام کی چاہت پہلی بار آمنے سامنے کھڑے تھے، اور پھر وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ ایک ہی کمرے کی 4 دیواری میں اب زوہا اور اکرام کی زندگی ایک عجیب سی کشمکش میں بندھ چکی تھی۔ فضا میں ماضی کی تلخیوں کی وہ گہری دھند موجود تھی۔ جہاں زوہا کے دل میں اکرام کے لیے صرف نفرت اور بے یقینی کا طوفان پل رہا تھا، وہ خود کو زبردستی اس سے کھچا ہوا اور دور محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں بار بار وہ 7 سال پرانا زخم تازہ ہو جاتا تھا، جب وہ اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ کمرے میں ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کے درمیان ایک سرد سی خاموشی اور طویل فاصلے حائل تھے، اور زوہا کسی بھی قیمت پر اکرام کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ایک صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو ماحول میں ایک بار پھر ہلکی سی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کو اپنا ہاتھ پکڑنے پر غصہ دکھا رہی تھی، مگر اس کا یہ سارا غصہ اور تانے بھی اکرام کو اس سے دور کرنے کے بجائے اس کے لیے اور زیادہ پاگل کر رہے تھے۔ وہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ خدا نے اتنی حسین بلا اس کی تقدیر میں لکھی ہے۔ وہ 14ویں کے چاند جیسا روپ اور اس کی یہ تیکھی ادائیں اکرام کے ہوش اڑا رہی تھیں، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اسے منانے اور اپنے قریب کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر زوہا کی دیواریں اتنی آسانی سے گرنے والی نہیں تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب زوہا کچن سے نکل کر
تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں اچانک پھسل گیا اور وہ لڑکھنے ہی والی تھی کہ اکرام جو وہیں پاس موجود تھا بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی مضبوط باہوں میں اسے کس کر تھام لیا۔ اس اچانک منظر میں وقت جیسے تھم گیا۔ اکرام کے سینے پر زوہا کا ہاتھ تھا اور اکرام کی بیقرار نگاہیں سیدھا اس کی کاجل بھری آنکھوں میں گڑ گئی تھی۔ اس لمحے لاشعوری طور پر زوہا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اتنی قربت اور اکرام کے جسم کی گرمائش نے اس کے اندر چھپے ہوئے کسی انجانے احساس کو جگایا اور وہ ایک پل کے لیے اس کی طرف مائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ اس مضبوط پناہ گاہ میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے ہی اسے 7 سال کی ذلت اور وہ تنہائی یاد آئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں دوبارہ نفرت اور خوف کے سائے لہرائے اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اپنے کپڑے درست کرتی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، خبردار، جو آئندہ مجھے ہاتھ بھی لگایا، اپنی حد میں رہیں آپ۔ کچھ دن بعد گھر کے باقی افراد خصوصاً چچیاں اس بدلتے ہوئے منظر کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بار پھر زوہا کو اکیلے میں تانے دے کر ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی یہ بات اکرام تک پہنچی، اس کا خون کھول اٹھا، وہ تیش میں بھر کر باہر آیا اور اس بار اس نے اتنی سخت اور کڑکتی ہوئی آواز میں سب کو روکا کہ پورا بنگلہ کانپ اٹھا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا یا تانا دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوہا نے دور کھڑے ہو کر اکرام کے اس روپ کو دیکھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ ایک طرف جہاں اس کا دل اکرام کی اس ڈھال بننے والی ادا پر ہلکا سا پگھلتا تھا، وہیں دوسری طرف اس کا غصہ اور انا اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی تھی اور وہ اکرام کو خود پر حاوی ہونے کا ایک موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ اکرام اس حزین دوشیزہ کو پانے اور اس کا دل جیتنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد وہ اسے زبردستی باہر لے آیا تھا۔ شہر کی اس پرسکون پارک میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، فضا میں پھولوں کی مہک اور ہلکی سی خون کی بسی ہوئی تھی۔ اکرام نے اپنے ہاتھ کو زوہا کے قریب کرنے کی کوشش کی، مگر زوہا نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ماضی کی دہکتی ہوئی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی، آپ کو کیا لگتا ہے اکرام شاہ صاحب، آپ مجھے اس طرح کسی خوبصورت پارک میں لے آئیں گے، یہاں کی ہریالی اور یہ خوشگوار موسم دکھائیں گے تو کیا میرے وہ 7 سال کے بہائے گئے آنسو مٹ جائیں گے؟ جب میں اس گھر کے اندھیرے کمرے میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی تب آپ کہاں تھے؟ اکرام کا دل اس کے ان لفظوں پر چھلنی ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر پھیلی سخت شخصیت کے تمام کھول اتار پھینکے اور نہایت عاجزی سے زوہا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی روب یا کڑ نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک گہرا پچھتاوا اور التجا تھی۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، جانتا ہوں زوہا، میری وہ نادانی، وہ انا اور وہ بزدلی اس قابل نہیں ہے کہ تم مجھے اتنی آسانی سے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری زندگی کا وہ دور تم سے چھین لیا جب تمہیں کسی کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اس کا بوجھ اب پل پل میری روح کو جلا رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور ایک بار دل سے مجھے معاف کر دو۔ زوہا نے اپنی نم اور بھری ہوئی پلکیں اٹھا کر اکرام کے اس بے بس چہرے کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اکرام کے ان آنسوؤں پر پگھل جائے کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اب بدل چکا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی انا اور برسوں کی ذلت کے وہ زخم اسے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں اس قدر سختی سے جکڑ لیا کہ اس کی پوریں سفید ہو گئی
اور اس نے کانپتی آواز میں جواب دیا، معافی؟ اتنی آسانی سے معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ 7 سال کا وہ عذاب، وہ ایک ایک دن کاٹنا، وہ چچیوں کے زہریلے تانے، وہ نکرانیوں والی ذلت اور وہ تنہائی کی راتیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب چند لفظوں اور ایک معافی سے مٹ جائے گا؟ میرے زخم اتنے گہرے ہیں کہ انہیں بھرنے میں نہ جانے کتنی صدیاں لگ جائیں گی، اور میں اتنی جلدی بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زوہا کے ان کربناک اور سچے لفظوں نے اکرام کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ اس کے گناہ کی سزا اتنی آسان نہیں تھی، مگر وہ بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی زوہا کے قدموں میں ڈال دے گا، اور اس نے اگلے دن سے ہی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر زوہا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا۔ اگر گھر میں کوئی بھی فرد زوہا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا یا تانا دینے کی کوشش کرتا تو اکرام ایک دیوار بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا اور اتنی سختی سے ٹوکتا کہ سب کے کان کھڑے ہو جاتے۔ وہ اپنے پروٹوکول اور کاروباری مصروفیات کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزارتا اور زوہا کو یہ یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا کہ وہ اس کی عزت اور حفاظت کا واحد اور پکا محافظ ہے۔ زوہا روزانہ اکرام کی اس تبدیل شدہ محبت اور اس کی بے پناہ قربانیوں کو دیکھتی۔ اس کے سخت اور پتھر بنے ہوئے دل کی وہ دیواریں آہستہ آہستہ ہلنے لگتی تھیں۔ اب جب وہ اکرام کو اپنے لیے پوری دنیا سے لڑتے ہوئے دیکھتی تھی، اس کے سینے میں اٹھنے والا وہ پرانا غصہ دھیما پڑنے لگتا تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسا نرم احساس جنم لے رہا تھا جو اس کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تو بھی اب اکرام سے ویسی نفرت برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ اکرام کی یہ سچی چاہت اب اس کے لیے سزا نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ بنتی جا رہی تھی، اور یہی کشمکش زوہا کو اندر ہی اندر اور زیادہ الجھا رہی تھی۔ جہاں اس کا دل جھکنے کو تیار تھا اور مگر اس کی زبان اب بھی ماضی کے ڈر سے خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ ایک دن اکرام نے اس کی آنکھوں میں چھپی اس بے یقینی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا، جانتا ہوں زوہا کہ میرا ایک ایک قدم تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اپنے کیے پر روز مروں اور تمہیں وہ سب خوشیاں دوں جس کی تم حقدار ہو۔ زوہا نے اپنا رخ موڑ لیا، اپنے دل میں اٹھنے والے اس طوفان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، اور بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں چلی گئی، جہاں جا کر اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا اور اس کی وہ مضبوط دیواریں اب ریزہ ریزہ ہونے کے قریب تھی۔ رات کے اس پچھلے پہر جب پورا بنگلہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، زوہا کمرے کی کھڑکی کے پاس اکیلی کھڑی باہر چاند کی روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے 7 سالوں کا پورا کٹھن سفر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک بچی سے وہ اس بڑے گھر کی نوکرانی بنے، اور پھر اچانک اس کے نصیب میں اکرام کا یہ نام اور محبت آ گئی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اکرام کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا مگ تھا جو اس نے چپ چاپ لا کر میز پر رکھا اور زوہا کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اکرام کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری التجا اور سچی چاہت تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، کتنی دیر خود کو اس عذاب میں رکھو گی؟ کیا میرا یہ پچھتاوا، میری یہ توبہ اور میری یہ محبت تمہیں ذرا سا بھی میرے قریب نہیں آنے دیتی؟ زوہا کا دل اکرام کی اس قربت پر کانپ اٹھا، اس کے جسم میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی۔ اس نے اپنی بھری ہوئی پلکیں اٹھا کر اکرام کی سچی اور پگھلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کے لیے بے پناہ پیار اور شرمندگی چھپی ہوئی تھی۔ اس کی زبان سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس کا سارا غصہ، ساری ضد اور برسوں کی وہ نفرت پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں اس کے گالوں پر بہہ نکلی۔ زوہا کو یوں روتا دیکھ کر
اکرام سے مزید انتظار نہیں ہو سکا۔ اس نے بے قرار ہو کر ایک ہی قدم میں فاصلہ مٹایا اور زوہا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس اچانک اور شدت بھرے لمس نے زوہا کے تمام حصار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ اس نے پہلے تو ہلکا سا خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ اکرام کے شانوں پر ٹک گئے اور وہ اپنے برسوں کا سارا چھپا ہوا غصہ اور درد ختم کر کے اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اکرام نے اس کے لمبے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرا، اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، رو لو، جتنا دل چاہتی ہو رو لو، اپنے دل کا سارا بوجھ نکال دو، اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا میری جان۔ کمرے کی اس مدھم روشنی میں وہ پہلا موقع تھا جب زوہا نے اپنی انا کی ساری دیواریں توڑ کر خود کو اکرام کی اس پناہ گاہ میں پوری طرح سپرد کر دیا تھا، اور ان کے درمیان کی وہ ساری تلخیاں اس ایک گلے ملنے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو چکی تھی، جہاں اب صرف دو دلوں کا ملاپ اور ایک نئے پکے رشتے کی سچی شروعات تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے بنگلے کی کھڑکیوں کو چھوا تو فضا میں ایک سکون اور تازگی پھیلی ہوئی تھی جو پچھلے 7 سالوں میں اس گھر نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لاؤنج میں خاندان کے تمام افراد حسب معمول موجود تھے، جن کے چہرے پر اس اچانک آنے والی تبدیلی کی وجہ سے ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی چچی اور باقی سب صوفوں پر بیٹھے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اتنے میں اکرام اور زوہا سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ زوہا کے چہرے پر اب وہ پرانے سہمے ہوئے پن کی زردی نہیں تھی، بلکہ اس کے حسن میں ایک الگ ہی نکھار اور وقار جھلک رہا تھا۔ اس کے سر پر کالی چادر کے بجائے ایک خوبصورت اور صاف ستھرا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اکرام کا ہاتھ مضبوطی سے زوہا کے ہاتھ میں تھا اور ان کا یوں ساتھ آنا گھر والوں کے لیے کسی بمشکل ہضم ہونے والے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اکرام کے کزن نے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، واہ بھائی اکرام، لگتا ہے باہر سے واپس آ کر تم اس یتیم لڑکی کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا بیٹھے ہو، بھول گئے اس گھر میں اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اکرام کا خون کھول اٹھا۔ اس نے زوہا کا ہاتھ ہلکا سا بھینچا اور آگے بڑھ کر سب کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا جیسے کوئی چٹان ہو۔ اس نے اپنی روب دار اور گرجدار آواز میں پورے لاؤنج کو ہلا کر رکھ دیا، بس بہت ہو چکا سب کا تماشا۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کوئی یتیم یا نوکرانی نہیں ہے، اکرام شاہ کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے اور اس گھر کی مالکن ہے۔ اکرام کے اس دو ٹوک اور سخت اعلان نے سب کے منہ پر تالے لگا دیے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اکرام کی اس نظر کا سامنا کر پاتا۔ سب کے سامنے اکرام کو اس طرح اپنے لیے ڈھال بنتا دیکھ کر زوہا کا دل اندر تک ہل گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ پرانے آنسو ابھر آئے، مگر اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں بلکہ اس سکون اور احترام کے تھے جو اس زندگی میں پہلی بار مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لاؤنج کے اس ہنگامے اور خاندان والوں کے جلتے ہوئے چہروں کو پیچھے چھوڑ کر جب اکرام اور زوہا اپنے کمرے میں واپس آئے تو فضا میں ایک الگ ہی سکون اترا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اکرام نے ہلکا سا سانس لیا اور محبت بری نظروں سے زوہا کی طرف دیکھا، جو اب سر جھکائے ہلکی سی شرم اور حیا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اکرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے بولا، آج سب کے سامنے تم نے مجھے معاف کر کے میرے کندھے سے وہ بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے جو پچھلے 7 سال سے میری روح کو جلا رہا تھا۔ اب یہاں اس کمرے میں اس دنیا سے الگ ہمارا ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع ہوتا ہے، جہاں صرف ہم دونوں ہیں اور ہمارا یہ سچا عشق ہے۔ زوہا نے اپنی پلکیں اٹھا کر اکرام کے ان سچے اور پگھلتے ہوئے لفظوں کو سنا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل اٹھے۔ اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی، سب بھول گئی ہوں میں،
وہ 7 سال کا اندھیرا، وہ تنہائی، وہ سب عذاب اب ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ اب مجھے میری وہ پناہ گاہ مل گئی ہے جس کی مجھے سب سے زیادہ تلاش تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور اس رات کے ماحول میں ان دونوں کے درمیان کا ہر فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ اکرام نے محبت سے زوہا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے ایک ایسا پکا اور خلوص سے بھرا ہوا احساس دیا جس کی گواہی یہ دیواریں دے رہی تھیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا یہ رشتہ اب کسی مجبوری یا زبردستی کا محتاج نہیں ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔